आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे मेरे YouTube चैनल के ज़रिए से देख रहे हैं। आज हम एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम उर्दू में कॉस्मोलॉजी पर बात करेंगे। कार्ल सेगन ने कहा था कि कॉस्मोलॉजी इज़ अ हम्बलिंग एक्सपीरियंस, कि हम बतौर इंसान तभी हकीकी तौर पर इंसान बन सकते हैं जब हम कॉस्मोलॉजी का हमें अंदाज़ा होता है और हमें अंदाज़ा होता है कि हमारी हैसियत इस कायनात में कुछ भी नहीं और हम किसी भी वक्त ज़मीन पर से हमारा नामो निशान मिट सकता है और हम वो कायनात में किसी को मालूम भी नहीं होगा कि हम कभी ज़मीन पर मौजूद भी थे। तो चलें शुरू करते हैं। आज इस सिलसिले की पहली वीडियो में हम बिग बैंग की बात करेंगे। तो 1916 में यानी 1916 में आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी जो है पेश की। ये टाइम और स्पेस की थ्योरी है। ये वो थ्योरी है जो कि हमें कायनात के अंदर बड़ी से बड़ी बॉडीज़ और छोटी से छोटी बॉडीज़ के बारे में भी बताता है, यानी जो कि आप स्पेस में देख सकते हैं ऑन अ लार्ज स्केल। तो इनके बारे में ये बताता है कि ये किस तरह से बनते हैं, कैसे ये मरते हैं, कैसे ये किस तरह से ग्रेविटी इनको किस तरह से इफ़ेक्ट करती है। ये सारी चीज़ें जो है हमें थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी बताती है। इस वक्त जब 1916 में आइंस्टाइन ने ये नज़रिया पेश किया तो उस वक्त कायनात को जामिद या अटर्नल माना जाता था। यही समझा जाता था कि कायनात हमेशा से कायम थी और हमेशा कायम रहेगी। और जब आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की इक्वेशंस पेश की तो उन्होंने देखा कि कायनात को या तो फैलना चाहिए या सिमट जाना चाहिए, क्योंकि आइंस्टाइन की जो थ्योरी थी इसकी इक्वेशंस में एक बात तो बड़े वाज़ेह तौर पे सामने आ रही थी कि ग्रेविटी जो है वो एक अट्रैक्टिव फोर्स है और इसकी वजह से तमाम की तमाम जितनी भी हमारी कायनात में जितनी गैलेक्सीज या स्टार्स या जितना भी मैटर है उसे इसके बायस सिमट जाना चाहिए या इकट्ठा हो जाना चाहिए, मगर ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो इस वजह से आइंस्टाइन ने जो है एक कांस्टेंट जो है वो अपनी इक्वेशंस के अंदर इंट्रोड्यूस कराया, जिसे कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट का उसने नाम दिया और इसकी वैल्यू जो थी वो नॉन ज़ीरो थी, यानी ज़ीरो से बड़ी थी। तो ये जो आइंस्टाइन का कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट है ये बाद में बहुत अहमियत इख्तियार कर गया और आज भी इसकी वैल्यू के बारे में बात की जाती है कि इसकी वैल्यू कितनी है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो भी है वो हमारी कायनात की ज़िंदगी का तखमीना या उसका मेजर देती है कि कितनी देर ये कायनात ज़िंदा रहेगी। कोई भी कायनात जिसका कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट ज़ीरो से कम हो तो वो इम्प्लोड हो जाएगी, वो दोबारा से ग्रेविटी उसे ख़त्म कर देगी। और जिसका कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट बहुत ज़्यादा हो वो एकदम इतनी फैलेगी कि उसमें मैटर कभी इकट्ठा हो ही नहीं सकता और कभी भी गैलेक्सीज़ या स्टार्स या इस तरह की और बॉडीज़ या वो नहीं आ सकते। तो आज हम जानते हैं कि कायनात या यूनिवर्स जो है इट इज़ एक्सपेंडिंग, ये फैल रहा है। और इसका सबसे पहला जो एविडेंस है वो एडविन हबल ने पेश किया। 1925 में जो थी वो टेलीस्कोप्स बनाने की जो टेक्नोलॉजी थी वो इतनी एडवांस नहीं हुई थी और उसकी वजह से ऐसा होता था कि जब टेलीस्कोप्स के ज़रिए एस्ट्रोनॉमर्स जो थे वो देखते थे कायनात में तो उन्हें कुछ ऐसे धब्बे मध्यम से नज़र आते थे। उन्होंने उनको नेब्यूला का नाम दिया। तो ये नेब्यूला क्या थे? बेसिकली उस वक्त ये समझा जाता था कि हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है यही तमाम कायनात है, यानी यही टोटल कॉस्मोस जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी ही है और इससे पीछे हमें नहीं मालूम था कि कायनात जो है इससे भी बहुत बड़ी है, कॉस्मोस इससे बहुत बड़ा है। तो ये जो धब्बे जो मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर नजर आते थे इनको जो है क्या कहा जाता था? इनको नेब्यूला कहा जाता था। और यही वो वक्त था जब हैर्लो शेपली एक बहुत ही मशहूर एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने ये दरियाफ्त किया कि हमारा सूरज जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी की एक आउटर आर्म पे लोकेटेड है, यानी सूरज की कोई कायनात में कोई मरकज़ी हैसियत नहीं है, ये कहीं किसी बड़ी अच्छी जगह पे नहीं है, ये बिल्कुल एक आम सी जगह पे है। 1925 में जब एडविन हबल ने ये देखा कि कायनात फैल रही है वो इसने एक ख़ास किस्म के सितारों को ऑब्ज़र्व किया जिन्हें सेफियड वेरिएबल स्टार्स कहते हैं। ये स्टार्स जो थे ये किसने डिस्कवर किए थे? ये हेनरिएटा स्वान लेविट नाम की एक एस्ट्रोनॉमर थी जिन्होंने सेफियड वेरिएबल स्टार्स के ऊपर रिसर्च की थी और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तहकीक पेश की थी। सेफियड वेरिएबल स्टार्स इस तरह से होते हैं कि ये एकदम एक इंतहाई लो जो है वो ब्राइटनेस इनकी होती है पहले, फिर कुछ अरसे के दौरान इनकी ब्राइटनेस जो है वो बढ़ती जाती है और एकदम ये मैक्सिमम हो जाती है, फिर ये दोबारा अपनी लो ब्राइटनेस की तरफ चले जाते हैं। और इनका ये जो इंटरवल होता है ये ब्राइटनेस के बदलने का
لو سے میکسیمم پہ جانے کا اور میکسیمم سے واپس لو پہ آنے کا یہ فکسڈ ہوتا ہے. تو بیسیکلی سیفیڈ ویریبل سٹارز جو ہیں یہ کیوں اس طرح سے بہیو کرتے ہیں کہ ایک دم پیک برائٹنس پہ گئے پھر بالکل لو برائٹنس پہ واپس آ گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو سب سے آؤٹر شیل ہوتا ہے اس کے اندر ہیلیم موجود ہوتی ہے، اور ہیلیم بھی ڈبل آئونائزڈ فارم کے اندر موجود ہوتی ہے. ڈبل آئونائزڈ کا مطلب ہے ہیلیم کے پاس 2 الیکٹرانز ہوتے ہیں اور 2 پروٹون ہوتے ہیں. تو یعنی ٹیمپریچر اس سٹار کا اتنا زیادہ بڑھتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو دونوں کے دونوں الیکٹرانز ہوتے ہیں وہ ہیلیم سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، یا ہیلیم از اسٹرپڈ فرام اٹس بوتھ آف اٹس الیکٹرانز. تو اس کی وجہ سے ہیلیم ایک پلازما یا پھر ایک ڈبل آئونائز فارم میں آ جاتی ہے. تو جو آئونائزڈ پلازما ہوتا ہے وہ لائٹ کے لیے اوپیک ہے، لائٹ اس میں سے نہیں گزر سکتی. تو جب اس میں سے لائٹ نہیں گزر سکتی تو کیا ہوتا ہے کہ ستارے کی روشنی جو ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے، اور بہت کم فوٹونز جو ہیں وہ جو ستارے کے اندر پیدا ہو رہے ہیں وہ ستارے سے نکل کر باہر جا سکتے ہیں. اس کی وجہ سے اس کی برائٹنس جو ہے بہت کم ہو جاتی ہے. مگر جب فوٹونز جو ہیں وہ ستارے کے اندر قید رہ رہے ہیں زیادہ، تو آپ کو پتا ہے کہ فوٹونز انرجی ہیں، تو سٹار کا جو ٹیمپریچر ہے وہ رائز کرنے لگتا ہے، اور جتنا وہ زیادہ رائز کرتا ہے پھر کیا ہوتا ہے جو اس کا آؤٹر شیل ہے وہ اس ٹیمپریچر میں رائز کی وجہ سے پھیلنے لگ جاتا ہے. اور جب یہ آؤٹر شیل پھیلتا ہے تو ستارہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جاتا ہے. جتنے وہ ٹریپڈ ہوتے ہیں ستارے کے اندر فوٹونز وہ نکلنے لگتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے ستارے کی جو برائٹنس ہے وہ ایک دم پیک پر چلی جاتی ہے. مطلب یہ کچھ دنوں کے فاصلے، دنوں کے فرق کے ساتھ ہو سکتا ہے، یہ مہینوں کے فرق کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ہر ستارے کی مختلف ہوتی ہے. جب وہ پیک برائٹنس پہ پہنچتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، مطلب جب ستارہ ٹھنڈا ہوتا ہے اس کے اندر جو فیوژن کا پریشر ہے یا فوٹونز کا جو پریشر ہے وہ اسے ایکسپینڈ کر رہا ہے، ٹیمپریچر جو رائز ہو رہا ہے. جب وہ تھوڑا ٹھنڈا ہوتا ہے تو گریوٹی کے خلاف جو لگ رہا تھا پریشر ٹیمپریچر کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور کیا ہوتا ہے سٹار دوبارہ سے امپلوڈ کرنے لگتا ہے، جو آؤٹر شیل ہے اس کا صرف اور صرف. اور پھر کیا ہوتا ہے ستارہ دوبارہ سے اپنی لو برائٹنس انٹینسٹی کی طرف واپس چلا جاتا ہے. تو ان ستاروں کی جو یہ لو سے پیک برائٹنس تک جانے کا ٹائم یہ فکسڈ ہوتا ہے. تو ایڈون ہبل نے کیا کیا بیسیکلی، انہوں نے مختلف اسپائرل نیبیولا جو تھے، جن میں سے ایک اینڈرومیڈا بھی تھا، جو اینڈرومیڈا کو آج ہم اینڈرومیڈا گیلیکسی کہتے ہیں، انہوں نے مختلف اسپائرل نیبیولائے میں کیا کیا، بہت سے سیفیڈ ویریبل سٹارز کو آبزرو کیا. اور سیفیڈ ویریبل سٹارز کی جو یہ ویریشن ہوتی ہے کہ کتنے دنوں میں یہ لو سے پیک برائٹنس پہ جائے گا، اس کی وجہ سے ہمیں ایگزیکٹلی پتہ ہوتا ہے کہ اس کی لائٹ انٹینسٹی کتنی ہے یا یہ کس ماس کا سٹار ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بڑی آسانی سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اتنے دنوں میں لو سے پیک پہ اور پیک سے لو پہ واپس آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ اتنا بڑا سٹار ہے اور یہ اس انٹینسٹی کی لائٹ اپنے لو پوائنٹ پہ کرتا ہے ایمٹ، اور میکسیمم پوائنٹ پہ اس انٹینسٹی کی لائٹ کرتا ہے ایمٹ. پھر کیا ہوتا تھا کہ جب اس لائٹ کو ایڈون ہبل آبزرو کرتے تھے تو کیا وہ دیکھتے تھے، یہ لائٹ جو ہے اگر اس کی انٹینسٹی کم مجھے نظر آ رہی ہے اور وقت اس کا اتنا ہے، اتنے دن کا انٹرول ہے، تو اس کی بیس پہ وہ یہ بات بڑی آسانی سے جان جاتے تھے کہ یہ ستارہ ہم سے کتنا دور ہوگا. تو انہوں نے جب یہ اندازہ لگایا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جو بہت سے اسپائرل نیبولا کے اندر جو سیفیڈ ویریبل سٹارز تھے وہ تو ملکی وے گیلیکسی سے بہت باہر تھے، کیونکہ ملکی وے گیلیکسی آپ کو پتہ ہے کہ 25,000 لائٹ ایئرز اکراس ہے سینٹر تک ہمیں جانے کے لیے، یعنی 50,000 لائٹ ایئرز کی ہے یہ. تو انہوں نے جب اندازہ لگایا تو انہیں معلوم ہوا کہ یہ تو جو ہے وہ ملینز آف لائٹ ایئرز تک بات گئی ہوئی ہے، یہ اتنی دور یہ ستارے ہیں. تو پھر انہیں اچھے طریقے سے یہ بات کا اندازہ ہو گیا کہ جو ہمارا یونیورس، جو ہم اس وقت جو وہ سوچتے تھے کہ صرف یہ صرف اور صرف جو ہے وہ ہماری ملکی وے گیلیکسی تک محدود ہے، وہ کتنا بڑا ہو گیا. ہمارا یونیورس جو ہے بلین ٹائمز جو ہے وہ ایک دم ہمیں بڑا نظر آنے لگا، کیونکہ ایٹ لیسٹ 400 بلین گیلیکسیز جو ہیں وہ آج ہمیں آبزرویبل یونیورس میں نظر آتی ہیں. تو یہ تھی سیفیڈ ویریبلز کی کہانی. مگر آگے ہم دوسری بات کریں گے. اس کے ساتھ ہی ہبل نے اس بات کا بھی اندازہ لگایا کہ ہماری کہکشاں جو ہے وہ دوسری درجن سے زیادہ کچھ کہکشائیں ہیں جن کا ایک گروپ ہے. ہماری کہکشاں اینڈرومیڈا اور کچھ مزید اور جو ہیں وہ گیلیکسیز ہیں جس کو کہا جاتا ہے لوکل گروپ. تو ہبل نے جب یہ آبزرو کیا دوسری گیلیکسیز کو تو انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ لوکل گروپ کی گیلیکسیز کے علاوہ تمام ہی گیلیکسیز چاروں طرف ہمارے وہ ہم سے دور جا رہی ہیں. کوئی بھی جو ہماری طرف نہیں آ رہی، وہ ساری ہم سے دور جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہبل نے کیسے دریافت کیا یا کیسے ہبل اس ڈسکوری تک پہنچے، یہ انہوں نے جو ہے
گیلیکسیز کی ریڈ شفٹ اور بلو شفٹ سے جو ہے وہ پتہ لگایا۔ آپ کو اور مجھے یہ پتہ ہے کہ روشنی جو ہے ہمیں جو نظر آتی ہے اس کے اندر کئی رنگ ہیں۔ اب جو بلو لائٹ ہوتی ہے، جو وائلٹ جس کو کہتے ہیں، اس کی جو ویو لینتھ ہے وہ سب سے شارٹ ہوتی ہے، اور جو ریڈ ہے اس کی سب سے لانگ ہوتی ہے۔ اور ریڈ کے بعد انفرا ریڈ آتی ہیں۔ انفرا ریڈ ریز کی جو ویو لینتھ ہے وہ ریڈ سے بھی زیادہ لانگ ہوتی ہے، اور الٹرا وائلٹ کی جو ہے وہ وائلٹ یا بلو سے بھی زیادہ شارٹ ہوتی ہے۔ تو اب ایک چیز ہے جسے کہا جاتا ہے فزکس میں ڈاپلر ایفیکٹ۔ اب ڈاپلر ایفیکٹ کیا ہے کہ فرض کریں ایک گاڑی آپ کی طرف آ رہی ہے، تو کیا ہوگا کہ وہ گاڑی جب آپ کی طرف آ رہی ہے تو اس سے نکلنے والی ساؤنڈ ویوز جو ہیں وہ آپ کی طرف آتے ہوئے کمپریس ہوں گی، مگر اگر گاڑی آپ سے دور جا رہی ہے تو اس کی لائٹ ویو، اس کی ساؤنڈ ویوز آپ کی طرف آتے ہوئے جو ہیں وہ ایکسپینڈ ہوں گی۔ تو یہی کچھ گیلیکسیز کے ساتھ بھی ہو رہا تھا، کیونکہ جب ہبل نے ان گیلیکسیز میں موجود سیفیئڈ ویریبل سٹار سے آنے والی لائٹ کو آبزرو کیا تو انہیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو گیلیکسیز ہم سے دور جا رہی ہیں ان کی جو لائٹ آ رہی ہے ہماری طرف وہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے، یعنی وہ ریڈ کی طرف شفٹ ہو رہی ہے، اور جو ہم سے قریب ہماری طرف آ رہی ہیں ان کی بلو کی طرف شفٹ ہو رہی ہے۔ جیسے کہ اینڈرومیڈا گیلیکسی جو ہے وہ ہماری گیلیکسی کے ساتھ اگلے 3 بلین ایئرس کے اندر ٹکرا جائے گی، یعنی وہ آئے گی اور ہماری گیلیکسی کے ساتھ کولائڈ کرے گی، اور پھر اوور دا کورس آف نیکسٹ اس ٹکراؤ کے تقریباً 6 سے 7 بلین سال کے بعد ہماری گیلیکسی اور اینڈرومیڈا گیلیکسی اور کچھ اور گیلیکسیز جو ہمارے قریب موجود ہیں وہ ایک بہت بڑی گیلیکسی مل کر بنا لیں گی۔ اور یہی عمل جو ہے، یہی ایکشن جو ہے شروع سے ہوتا آیا ہے یونیورس میں، کہ چھوٹی گیلیکسیز تھی پہلے، بعد میں پھر وہ ملی اور بڑی گیلیکسیز بن گئی، اور اس طرح یہ سارا مسئلہ جو ہے چلتا رہا۔ تو اس طرح انہوں نے ایڈون ہبل نے دیکھا کہ جو جتنی بھی گیلیکسیز ہیں صرف لوکل گروپ کے علاوہ تمام کی جو لائٹ ہے وہ ریڈ شفٹ ہو رہی ہے، اور صرف ہمارے لوکل گروپ کی گیلیکسیز کی لائٹ جو ہے وہ ہمارے لیے بلو شفٹ ہو رہی ہے۔ تو یہ ہبل نے جو ڈسکوری کی، اس کی وجہ سے ہبل اس نتیجے پر پہنچے یا اس رزلٹ تک پہنچے کہ تمام کی تمام گیلیکسیز جو یونیورس تھا وہ پہلے قریب تھا اور آہستہ آہستہ یہ ایکسپینڈ کرتا گیا۔ تو اس بات کی انہیں ایک ہی پھر بات جو ہے وہ سمجھ میں آئی، وہ یہ تھی کہ سب گیلیکسیز اور تمام میٹر جو بھی یونیورس میں ہے وہ ایک وقت میں کدھر تھا، وہ سب کا سب ایک جگہ پہ جمع تھا۔ تو جب آگے اس چیز کو آئنسٹائن کی تھیوری کی ایکویشنز کے مطابق دیکھا گیا تو ادھر سے جو رزلٹ نکلا وہ یہ تھا کہ کائنات جب شروع ہوئی یا کاسموس جب شروع ہوا یونیورس، اس وقت یہ ایک پروٹون سے بھی چھوٹا تھا، اتنا چھوٹا تھا یہ، اور بہت ہی ہاٹ تھی جو آپ کی یونیورس ہے وہ۔ پھر ایک دم کیا ہوا کہ کسی وجہ سے وہ جو ہاٹ ذرہ تھا اور انتہائی ڈینس اور انتہائی ہاٹ، وہ کسی وجہ سے پھیلنے لگا، اور وہ ایک دم اتنا زیادہ پھیل گیا کہ وہ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف ٹائمز جو ہے وہ اپنے انیشیل سائز سے بڑا ہو گیا، اور یہیں سے کائنات کی شروعات ہوئی، یہی کائنات کی پیدائش تھی۔ یا اس نظریے کو جو ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بگ بینگ تھیوری۔ اور بگ بینگ تھیوری اب آپ کو یہ بات بھی بتانا میرے لیے بہت ضروری ہے کہ سائنس میں تھیوری جو ہے سب سے ہائیسٹ سٹینڈرڈ کا نالج ہوتا ہے، جس کے حق میں بہت سے پروفس ہوتے ہیں، جو کہ ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہوتا ہے۔ سائنس کی زبان میں لا نیچے ہے، تھیوری اوپر ہے، اور تھیوری کا مطلب ہے کہ ایسی باڈی جو کہ ایسی سائنٹیفک نالج کی باڈی یا سائنٹیفک نالج کا ایک ایسا پورا مجموعہ، ایک ایگریگیٹ آف سائنٹیفک نالج جس کو سرکمسٹینشل، ایکسپیریمنٹل، ہر قسم کے ایویڈنس کی سپورٹ حاصل ہے۔ تو بگ بینگ جو ہے وہ ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے۔ یہ صرف آپ تھیوری کا لفظ سمجھ کے یہ نہ سوچیں کہ یہ کوئی سوشل سائنس کی تھیوری ہے، یہ سوشل سائنس کی تھیوری نہیں ہے۔ سوشل سائنس کی تھیوری کچھ اور ہوتی ہے، سائنس کی تھیوری کچھ اور ہوتی ہے۔ سائنس کی تھیوری جو ہے وہ ایک حقیقت، ثبوت، مشاہدے اور سائنٹیفک لاز کا مجموعہ ہوتی ہے سائنٹیفک تھیوری۔ آئیڈیالوجیکل تھیوری جیسے مارکسزم ہو گیا، ڈیموکریسی ہو گئی، اس طرح کسی مذہب کی تھیوری ہو گئی۔ اصل میں اردو کا مسئلہ یہ ہے کہ اردو میں سائنٹیفک تھیوری کے لیے اور آئیڈیالوجی کے لیے، تھیوری اور آئیڈیالوجی کے لیے ایک ہی لفظ ہے جس کا مطلب ہے نظریہ۔ اور جب ہم نظریہ ارتقاء یا نظریہ بگ بینگ کی بات کرتے ہیں یا پھر ہم تھیوری آف جنرل ریلیٹیوٹی کی بات کرتے ہیں تو لوگ اسی طرح جس طرح
پولیٹیکل اور مذہبی اور دوسرے نظریات جو آئیڈیالوجیز ہوتی ہیں وہ خود ہی انسان بنا لیتا ہے اور وہ ان کو کوئی بھی حتمی نہیں مانتا. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سائنس کے میدان میں بھی جو نظریہ کا لفظ ہے تھیوری اس کا یہی مطلب ہے، مگر ایسا نہیں ہے. تو جب یہ ذرہ جو کائنات کا ذرہ تھا وہ بہت چھوٹا تھا اور اس کے اوپر ایک فورس راج کرتی تھی جسے آج آپ کہتے ہیں سپر فورس. اور سپر فورس جو تھی وہ اس کائنات کے چھوٹے انتہائی گرم اور انتہائی ڈینس ذرے کے اوپر کیا کرتی تھی؟ راج کرتی تھی. اور پھر جب یہ ذرہ پھیلنا شروع ہوا تو یہ جو سپر فورس ہے یہ ڈیوائیڈ ہو گئی اور اس کی وجہ سے 4 فورسز پیدا ہوئی. تو سب سے پہلی فورس پیدا ہوئی وہ کون سی تھی؟ وہ تھی گریوٹی. تو گریوٹی پیدا ہوئی. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اسٹرانگ نیوکلیئر فورس اور پھر ویک نیوکلیئر فورس اور پھر الیکٹرو میگنیٹک فورسز. یہ سب کی سب 4 فورسز جو آج ہمارے یونیورس پہ راج کرتی ہیں یہ پیدا ہوں گی. تو کائنات جب پیدا ہوئی اس کے پہلے 5 سیکنڈ کے دوران ہی الیکٹران اور پوزیٹران اور میٹر اور اینٹی میٹر پارٹیکلز پیدا ہوئے اور یہ آپس میں ٹکرا گئے اور ان کی وجہ سے بہت زیادہ انرجی پیدا ہوئی اور ساری چیزیں جو ہیں مطلب یہ جتنے بھی میٹر کے پارٹیکلز شروع میں پیدا ہوئے تھے یہ سب انرجی میں کنورٹ ہو گئے. مگر میٹر کی تعداد جو تھی یا میٹر کے جو کاؤنٹ تھا یا میٹر کا جو والیوم تھا وہ اینٹی میٹر سے تھوڑا سا زیادہ تھا. اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جیسے ہی میٹر اور اینٹی میٹر آپس میں ٹکرائے اور ان کی ٹکرانے کی وجہ سے انرجی پیدا ہوئی اور پھر کیا ہوا کہ میٹر جو تھا وہ تھوڑا اینٹی میٹر سے زیادہ تھا اور جو میٹر بچ گیا وہی آج آپ کو اور مجھے یونیورس میں نظر آتا ہے. اسی سے تمام گیلیکسیز بنی ہیں, اسی سے آپ اور میں بنے ہیں, اسی سے سب کچھ بنا ہے جو آپ کو نظر آتا ہے. ہر ایک چیز جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت, جس ڈیوائس پر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, جس ڈیوائس پہ میں یہ بنا رہا ہوں, یہ سب کچھ ایک وقت میں آپ اور میں, میرے بال, میرا جسم, آپ کا وجود, آپ نے دنیا کا جو بھی شخص دیکھا ہے آج تک, ایک وقت ایسا تھا کہ ہم سب اس انتہائی چھوٹے ذرے کے اندر قید تھے. تمام کی تمام کہکشائیں, تمام سب کچھ, جتنا کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں سبھی کچھ اس ایک چھوٹے سے ذرے میں کسی وقت قید تھا. تو پھر کیا ہوا کہ میٹر اینٹی میٹر سے کچھ زیادہ تھا جس کی وجہ سے آپ کے کیا ہوا, میٹر جو ہے وہ بچ گیا. اور کائنات کے بننے کے پہلے 3 منٹ کے اندر ہی کیا ہوا کہ آپ کے پاس ہائیڈروجن, ہیلیم اور لیتھیم کے نیوکلیس بن گئے. یعنی ہائیڈروجن وہ جس کا ایک پروٹون, ایک نیوٹران اور ایک الیکٹران, ہیلیم جس کے 2 پروٹون, 2 نیوٹران اور 2 الیکٹران, اور لیتھیم جس کے 3 پروٹون, 3 نیوٹران اور 3 الیکٹران. یہ بن گئے جو سب سے سمپل ایلیمنٹس ہیں یونیورس کے اندر. یہ تینوں بن گئے. ان کے کیا بنے؟ آئونائزڈ پلازما بنا, جس کا کیا تھا, جس کے پاس الیکٹرانز نہیں تھے, جس کے پاس صرف پروٹونز اور نیوٹرانز تھے, جو نیوکلیس علیحدہ تھے. اور یہ کیا تھا, یہ جو پلازما بنا, یہ آئونائزڈ پلازما, جس میں نیوکلیس تو موجود تھے مگر الیکٹرانز جو تھے وہ فری تھے. یہ پلازما سٹیٹ تھی. جیسے پیچھے ہم نے سیفیئڈ ویریبل سٹارز کو ایکسپلین کرتے ہوئے بات کی کہ ڈبل آئونائزڈ ہیلیم جو ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے لائٹ گزر نہیں سکتی. تو یہی حال کچھ پوری کائنات یا پورے یونیورس کا تھا, کیونکہ اس کے اندر صرف پلازما تھا, اور پلازما جو تھا وہ لائٹ کو نکلنے نہیں دے رہا تھا. لائٹ جو تھی وہ ٹریول نہیں کر سکتی تھی ایزیلی. مگر پھر کیا ہوا کہ بگ بینگ کے 3,80,000 سال بعد جو ہے یونیورس کا ٹیمپریچر اتنا ڈراپ ہو پایا, یعنی اتنا کم ہوا, کیونکہ شروع میں بہت زیادہ تھا. جب یہ اب الیکٹرانز جو ہیں وہ ان نیوکلیس سے ہیلیم, لیتھیم اور ہائیڈروجن کے نیوکلیس سے ملنے لگے, اور اب یہ ایٹمز کمپلیٹ ہوئے. اور جب یہ ایٹمز کمپلیٹ ہوئے تو انہوں نے اپنے اندر سے لائٹ کو گزرنے دیا, اور یہ وہ پہلی لائٹ ہے جو کہ ہمارے یونیورس کے اندر, اور یہ جو لائٹ ہے اسی کو ہم کاسمک بیک گراؤنڈ ریڈیشن کہتے ہیں. آنے والی ویڈیوز کے اندر میں کاسمک بیک گراؤنڈ, مائکروویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن کو جو ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کروں گا اور آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس کا کیا مطلب ہے, کہ ریڈیشن سے کیسے ہمیں کائنات کی عمر کا پتہ لگتا ہے, کیسے ہمیں اس کی ابتدائی حالت کا پتہ لگتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں میں آگے آنے والی قسط میں, 2 یا 3 قسط میں ضرور بتاؤں گا یہ کیا ہے. تو جب شروع میں کائنات میں یہ ساری گیسز اب بن گئی, ٹیمپریچر ابھی بھی بہت زیادہ تھا مگر آہستہ آہستہ ٹیمپریچر ڈراپ ہو رہا تھا, کائنات تھوڑی پھیل بھی رہی تھی, اس کی وجہ سے تھوڑا ٹیمپریچر کم بھی ہو رہا تھا. تو شروع میں کیا ہوا کہ بہت بڑے انہی گیسز کے بادل, کیونکہ 95% سے زیادہ, 97% سے زیادہ جو تھی وہ ہائیڈروجن تھی, اور 3% صرف ہیلیم اور لیتھیم جو تھی وہ موجود تھی. تو کیا ہوا کہ جی بہت بڑے گیس کے بادل جو ہیں وہ بنے,
اور وہ پھر کیا ہوا، گریوٹی، کیونکہ آپ کو پتا ہے گریوٹی تو شروع میں ہی پہلے 3 سیکنڈز کے اندر ہی موجود تھی، تو یہ جو ہے کیا ہوئے، یہ کمپریس ہونے لگے. اور جب یہ کمپریس ہونے لگے تو کیا ہوا کہ یونیورس کے اندر پہلے سٹارز پیدا ہونے شروع ہوئے. یونیورس کے اندر جو پہلے سٹارز پیدا ہوتے ہیں وہ تقریباً 100 ملین سال یا 10 کروڑ سال بعد پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں. اور یہ ستارے جو تھے بہت بڑے ستارے تھے، اور ستارہ جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی عمر اتنی کم ہوتی ہے، کیونکہ جتنا وہ بڑا ہوتا ہے اس کی گریوٹی زیادہ ہوتی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ زیادہ تیزی سے فیوژن ہوتی ہے، اور جب فیوژن زیادہ تیزی سے ہوتی ہے تو بہت جلد وہ پھٹ بھی جاتا ہے، کیونکہ جیسے ہی وہ اس پوائنٹ پہ پہنچتا ہے جہاں وہ آئرن بنانے لگتا ہے تو وہ پھٹ جاتا ہے. یہ ساری باتیں ہم آگے آنے والی قسطوں میں بڑی تفصیل سے میں آپ کو یہ سب کچھ بتاؤں گا. چینل کو سبسکرائب کریں اور چینل سے جڑے رہیں، تو آپ کو تقریباً اگلے دو ماہ کے اندر میں آپ کو پوری کائنات کی ہر ایک چیز، ستارے کیسے بنتے ہیں، سیارے کیسے بنتے ہیں، چاند کیسے بنتے ہیں، شہابیہ کیسے ہوتے ہیں، ان سب یہ ساری چیزیں مل کے آپس میں کام کیسے کرتی ہیں، یونیورس کیسے چلتا ہے، یہ سب چیزیں میں آپ کو بہت تفصیل سے بتاؤں گا. تو پھر کیا ہوا، 10 کروڑ سال بعد جب پہلے ستارے بننے شروع ہوئے تو اس ٹائم ابھی پہلی گیلیکسیز نہیں بنی تھی. گیس کے بادل جو ہیں وہ اکٹھے ہو رہے تھے، مگر گیلیکسیز ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی تھی، ستارے بن رہے تھے. پھر آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی گیلیکسیز بننی شروع ہوئی، اور یہی گیلیکسیز آپس میں مل کے ان سے بڑی گیلیکسیز آہستہ آہستہ پھر بنی. تو 10 کروڑ سال بعد جو ہیں پہلے ستارے بنے، مگر کائنات کو تقریباً اگلا 1 ارب سال جو ہے وہ گیلیکسیز کو بڑا کرنے میں لگتا رہا. اور پھر ایک جنریشن ستاروں کی گزری. جو سب سے پہلے ستارے تھے انہوں نے کیا کیا، ہائیڈروجن، لیتھیم اور ہیلیم کو آپس میں اکٹھا کر کے اپنے گرم اور انتہائی ڈینس کورس کے اندر جو ہیں بھاری ایلیمنٹس بنائے. آج جو آکسیجن آپ سانس جس کا لیتے ہیں، جو فاسفورس، جو کاربن آپ کے جسم کے اندر ہے، جو آئرن آپ کے خون کے اندر ہے، یہ سبھی ان ستاروں کی موت کی وجہ سے بنا ہے. کیونکہ یہ سبھی ستارے جو تھے جب یہ مرتے تھے تو ایک بہت بڑا سپر نووا دھماکہ ہوتا تھا، اور اس کی وجہ سے جتنے ایلیمنٹس یہ اپنے اندر بناتے تھے سارے کے سارے یہ کائنات میں اسپیس میں پھیلا دیتے تھے. اور پھر کیا ہوتا تھا، پھر جب یہ پھیلا دیتے تھے ان کو، پھر جب کوئی نیا ستارہ پیدا ہوتا تھا تو پھر وہ کیا کرتا تھا، وہ انہی ہیوی ایلیمنٹس کو اپنی طرف لے کے جاتا تھا جہاں وہ زمین جیسے راکی پلانٹس یا ٹیریسٹریل پلانٹس جن کی سطح ہوتی ہے ان کو بنانے میں استعمال ہوئے. تو یعنی آج یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے اس ہاتھ میں جو ایٹمز ہیں لیفٹ ہینڈ میں، وہ شاید کسی ایک سٹار سے آئے ہوں، اور یہ والے جو ہیں یہ کسی اور سے آئے ہوں. جو کاربن میرے جسم کے اندر ہے ہو سکتا ہے کہ وہی ساری ایک سٹار سے نہ آئی ہو، وہ کہیں زیادہ سٹار سے آئی، کیونکہ یہ ایک پورا ایوولوشنری پروسیس ہے. یہ بلینز آف ایئرز کی سٹوری ہے کہ کس طرح سے، کہاں سے کتنا وقت لگا، کس طرح سے یہ سب کچھ بنا. یہ ایک بڑی دلچسپ اور بڑی یہ ہماری کہانی ہے. یہ جتنی کائنات کی کہانی ہے، ہم اس میں کیوں انٹرسٹڈ ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ ہماری کہانی ہے. وہ ستارے نہ بنتے، وہ ستارے نہ مرتے تو آپ اور میں پیدا نہ ہوتے. تو پھر جب کائنات کو بنے ہوئے 9 بلین سال ہو گئے، یعنی 9 ارب سال ہو گئے، تو پھر ہمارا سورج بنا. جب سورج بنا تو اس کے گرد ایک پتھریلا سیارہ یا ٹیریسٹریل پلانٹ بنا، جس کو آج آپ اور میں زمین کہتے ہیں. اور پھر 4.6 بلین ایئرز تک لائف کی ایوولوشن ہوتی رہی، اور آخر کار آج سے تقریباً کوئی 2 لاکھ سال پہلے ہومو سیپینز جو ہیں وہ زمین پر ہمیں نظر آنے شروع ہوئے. اور آپ اور میں وہی ہومو سیپینز ہیں جنہیں 13 ارب سال لگے کائنات کے بننے کے بعد وجود میں آنے. تو یہ ایک بڑی لمبی اور بڑی دلچسپ کہانی ہے کہ کیسے ان سبھی چیزوں نے ہمارے وجود میں اپنا کردار ادا کیا اور کس طرح ہم یہاں تک پہنچے ہیں. تو بگ بینگ کی کہانی دراصل ہماری کہانی ہے. بگ بینگ جو ہے ایک تھیوری نہیں ہے. بگ بینگ ایک ہوائی بات نہیں ہے. یہ ایک حقیقت ہے. یہ آپ کی، میری اور جس بھی چیز پر آپ نے آج تک نظر کی ہے اس سب کی حقیقت ہے. تو یہ آپ کی اور میری کہانی ہے. تو اس کہانی کو سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ان ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان چیزوں کو جان سکیں اور لوگ سمجھیں کہ یہ ہماری کہانی کس طرح سے چلی، ہم کیسے یہاں تک پہنچے اور ابھی آگے کیا ہونے والا ہے. یہ سب کچھ بہت ہی دلچسپ کہانی ہونے والی ہے. میں اگلی قسط میں ہم لوگ ہگز بوزون، جس کو گاڈ پارٹیکل بھی کہا جاتا ہے، اسے ڈسکس کریں گے. اور پھر تیسری قسط میں ہم
कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन को डिस्कस करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे जब कायनात पैदा हुई तो वो कैसी थी, वो कैसी दिखती थी, उसकी बेबी पिक्चर कैसी है कायनात की, क्योंकि आज हम वो बेबी पिक्चर भी कायनात की हासिल कर चुके हैं, जिसको हम बड़ी तफसील से डिस्कस करेंगे और सब चीज़ों को देखेंगे। तो चलें, मुझे आज के लिए इजाज़त दीजिए, फिर हम अगली वीडियोज़ में इन चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उर्दू में मैं ये सारी बातें बड़े अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। गालिब कमाल को इजाज़त दीजिए, आदाब। अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें और मुझे पेट्रियन पर सपोर्ट करें। पेट्रियन पर आपकी मदद मेरे लिए मेरे इस काम को जारी रखने में इंतहाई मददगार साबित होगी।